बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब किस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कैकेशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें, हमारे पूरे इदारे को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से जो है वो तकदीरें बदल जाया करती हैं। और ख़ास तौर पे जो है वो मेरी सेहत याबी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो है तबीयत जो है नासाज ही है और संभलने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम ऐसे ऐसे आलिम दीन को दावत देते हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दीनी बातें बताते हैं, इस्लामी बातें बताते हैं, और हमें जिससे बहुत आगाही मिलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जादू टोना और जिन्नात के हवाले से। हमारे यहाँ पर माशरे में सबसे बड़ा मसला ये है, जो कि मुझे लगता है कि हमें अगर कोई कह देता है ना कि आपके ऊपर बंदिश करा दी गई है, या आपके ऊपर कोई मसला है, या आपके ऊपर जादू कराया गया है, तो हम लोग यकीन फ़ौरन से कर लेते हैं। और हमारे अंदर ही अंदर अगर हमारे कोई काम नहीं बन रहे होते तो हमें यही लग रहा होता है कि कोई ना कोई मामलात हमारे साथ ज़रूर हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, वैसा क्यों हो रहा है। तो ये जो अजीब से वसवसे होते हैं, क्या ये बेईमानी की वजह से होते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है इस वजह से होते हैं, या एक्चुअल में लोगों के साथ जो है वो मुआशरे में इतने ज़्यादा ये मसाइल लाहक है। आपकी मुलाकात करवाते हैं, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा राना साजिद अमजदी साहब, उनसे जानेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मुफ्ती साहब? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत थोड़ी बस ऐसी अप एंड डाउन है मुफ्ती साहब, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएगा, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ सनख्वा मौजूद है, हाफिज हामिद रजा साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का एहसान, अल्लाह आपको भी सेहत अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। बस ये दुआ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों को मुस्कुराती सुबह में हम खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में अर्ज़ किया कि आजकल का ये बड़ा सबसे ज़्यादा मसला है हमारे माशरे में, कि हम लोग जो है वो यही समझ रहे होते हैं और अजीब से तजस्सुस का शिकार होते हैं कि शायद हमारे साथ ये मामलात है, किसी ने जादू करवा दिया, किसी ने टोना करवा दिया, या अल्लाह माफ़ करे कि हम पे जिन्नात की जो है वो आमद होती है, या ऐसा कुछ होता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं सही भी हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग के वसवसे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, नबियुनल आमिरुन नाहि फला अहदुन अबर रफ़ी क़ौलैला मिन्हु अला नअमी। बाद हम्द व सलात के नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ कि आपने एक मरतबा फिर मुस्कुराती सुबह के अंदर बंदे नाचीज़ को मदऊ किया, और बहुत ही अच्छे और प्यारे टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक की वजह से मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम की वसातत से नाजरीन तक ये बातें पहुँचें कि जो खुराफात हमारे जहनों के अंदर दीन के हवाले से, जादू टोने और जिन्नात के हवाले से हैं, वो दूर हो जाएं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया कि जादू टोने के हवाले से और जिन्नात के हवाले से, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आया इस पे हमारा ईमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आया ये सच है या झूठ है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मकामात पर जिन्नात के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया। एक जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा फरमाया मगर अपनी इबादत के लिए। इससे ये बात साबित हो गई कि जिन्नात का वजूद है, और कोई भी शख्स अगर इस बात का इनकार करता है कि जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, गोया वो कुरानी आयात का इनकार कर रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक़ात हैं, और इन मखलूक़ात का इकरार करना, इनको तस्लीम करना, ये गोया कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के आयात पर ईमान का हिस्सा है। जिन्नात हकीकत में होते हैं। जादू टोना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आखिरी जो 2 सूरतें नाजिल फरमाई, सूरह फ़लक़ और सूरह नास, ये जादू टोने के तोड़ के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब्बे ज़ुल जलाल ने नाजिल फरमाई। जादू टोने के मुताल्लिक़ भी रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरह बकरा पहले सिपारे के अंदर हारूत और मारूत 2 फरिश्तों का जिक्र फरमाया। जादू टोने के मुताल्लिक़ भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर आयात करीमा मौजूद हैं। इस बात पर भी यकीन रखना ज़रूरी है कि जादू टोना कोई अगर कहे कि कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। जादू टोना भी बरहक है, गोया कि हकीकत है इसकी, और जिन्नात भी हकीकत पर मबनी हैं।
اب رہ گئی بات یہ کہ جادو ٹونا اور جنات اور ہمارے روزمرہ کے امور اور ہماری روزمرہ کی زندگی، اس کے اوپر کیا اثرات۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، اور انسان بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، جنات بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، جنات کو یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ جنات کو اللہ رب العزت نے الگ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، انسانوں کو اللہ رب العزت نے الگ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو طاقتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، ان طاقتوں کے اندر ایک طاقت یہ بھی ہے کہ انسان جنات کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل اور شعور عطا فرمایا، جس کی بنا پر اسے فوقیت اور ترجیح حاصل ہے جنات کے اوپر۔ ہاں، جنات کو بھی طاقتیں ہیں، جنات کو یہ اختیار اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ وہ جو چاہیں صورت اختیار کر لیں، جو چاہیں بن جائے۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو جنات کی پروں والی ہے، جن کے پر ہوتے ہیں، جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور دوسری قسم جو ہے جنات کی، وہ حشرات کے طور طریقے سے جو زندگیاں بسر کرتے ہیں، سانپ کی صورت میں، بچھو کی صورت میں، اس طرح جنگلات وغیرہ میں۔ اور تیسری قسم جنات کی وہ ہے جو خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، اور ان کے اندر گویا کہ افزائش نسل بھی ہوتی ہے، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، اور سارے معاملات۔ یاد رکھیے گا جنات بھی مکلف ہیں، انسان بھی مکلف۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ مکلف کا سلسلہ رکھا، وہ جو کچھ کریں گے ان کا حساب کتاب انہیں اللہ رب العزت کو قیامت کے روز دینا ہوگا۔ جنات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بے شمار نیک لوگوں کو بھیجا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس میں میں تھوڑی سی تاریخ بیان کروں، اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہیں وہ میں انشاءاللہ اس کے متعلق بیان کروں گا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق سے قبل اس دنیا کے اندر، یعنی 2000 سال قبل، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے، اور ان جنات کے اندر اللہ رب العزت نے یوسف نامی ایک نیک جن کو مبعوث فرمایا کہ تم جاؤ جنات کے اندر تعلیم و تبلیغ کرو اور ان کو سدھارو، اور ان کو کہو کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ جنات جو ہیں بڑے سرکش قسم کے ہوتے ہیں، طاقت بے شمار ہوتی ہے ان کے پاس، تو انہوں نے اس یوسف نامی بزرگ جن کی باتیں نہیں مانی، اور ان کی باتیں ماننا تو دور کی بات، ان کو گویا کہ اذیتیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ آگے بڑھ گئے سرکشی کے اندر، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اللہ اکبر، شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے عزازیل، جو اس وقت ابلیس جو ہے اس وقت فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، معلم الملائکہ ہوا کرتا تھا، عزازیل کی سربراہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو زمین پر بھیجا اور فرمایا جاؤ ان کو جا کر سزا دو جنہوں نے یہ کام کیا۔ گویا عذاب نازل فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے۔ عزازیل فرشتوں کی جماعت لے کر روئے زمین پر آیا، جتنے جنات روئے زمین کے اوپر آباد تھے ان تمام کو مار مار کے سزا دے دے کے پوری روئے زمین خالی کروا دی، جنگلات میں بھیج دیا، صحرا کے اندر بھیج دیا، ریگستانوں میں بھیج دیا، سمندروں کے اندر بھیج دیا، پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے خالی کروا لیا۔ اس کے 2000 سال کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، میں روئے زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے اس جواب میں، اس گویا کہ خواہش کے جواب میں فوراً عرض کی باری تعالیٰ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے روئے زمین کے اوپر جو خون ریزی کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتا کہ انسان خون ریزی کریں گے؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ جنات کا معاملہ دیکھ چکے تھے پہلے، جنات کے اندر یہ خون ریزی کے معاملات اور تفرقہ بازیاں اور یہ لڑائی جھگڑے بہت تھے۔ تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ پہلے بھی ایک مخلوق تھی، انہوں نے بھی خون ریزی کی، تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے انسان جو خون ریزی کرے گی، تو الہی ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے فرشتوں، میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں آدم کو، کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں انسان کو، تم صرف خون ریزی کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، تو اس کو مبعوث کرنا مقصود ہے، تو میں آدم کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جنات کے 2000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی۔ یہ جنات کو مار مار کے روئے زمین سے جب بھگا دیا گیا تو جنات کا وجود ختم نہیں ہوا، یہ چلتا رہا۔ اچھا، ایک اور چیز میں عرض کروں،
ہمارے آبا و اجداد میں سے سب سے بڑے ہماری جو اصل ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. بے شک. اسی طرح جنات کی جو اصل ہے وہ ابلیس لعین ہے. فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے نور سے پیدا کیے گئے، لیکن ابلیس جو شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا. اور جتنے بھی جنات ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت نے یا تو آگ سے پیدا فرمایا یا آگ کے دھوئیں سے پیدا فرمایا. اسی وجہ سے ان جنات کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں. شیطان ابلیس کو دیکھ لیں، کب سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے اس کو؟ جب دنیا بھی نہیں بنی تھی، اور قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ہے کہ تو جا لوگوں کو بہکا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے جو نیک اور خاص الخاص بندے ہوں گے اس کو تو نہیں بہکا سکتا. اسی ابلیس لعین کی اولاد جنات ہے. اب وہ جنات روئے زمین پر آباد ہیں، جنات موجود ہیں. جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں. وہ ہمارے جسم کے اندر سرایت کرنے کے بعد ہمارے خون کے اندر دوڑتے ہیں. اور یہ شیاطین، جنات کو ہی شیاطین کہا جاتا ہے. جو سرکش قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور جو نیک قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے. ان کو اللہ رب العزت نے جب یہ طاقت عطا فرمائی کہ یہ لوگوں کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ لوگوں کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ میرا یہ جو کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید الحمد سے لے کر والناس تک، اس کے اندر کئی صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے تلاوت کر کے جن کے اوپر عمل کر کے آپ ان جنات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور ان سے جائز کام آپ کروا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اسی کو پڑھ کے لوگ راہ راست پر آتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے لوگ بھٹک جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن اللہ کی آسمانی کتاب، اس کو پڑھ کے لوگ بھٹکتے کیسے ہیں؟ وہ اس کی بے شمار صورتیں ہیں. ان صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے جنات کو اپنے قابو میں کر لیا جائے اور پھر ان جنات کو غلط قسم کے کاموں میں لگایا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے کاموں میں لگایا جائے. تو یہ بھٹکا ہوا راستہ ہے، یہ بہت غلط راستہ ہے. جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر بھی سخت قسم کی اذیت کا شکار ہوگا اور کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو بے پناہ عذاب سے نوازے گا، بے پناہ عذاب ملے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. جنات کے ذریعے سے عامل حضرات جنات کو قابو کر لیتے ہیں، قابو کرنے کے بعد ان سے بے شمار کام کرواتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ہر عامل کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے. بالکل ہر عامل کے، بہت سے لوگ ایسے ڈھونگ بھی رچاتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس موکلات ہیں، ہم یوں کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. اچھا دوسری سب سے اہم ترین چیز یہ ہے جنات کے پاس جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات حتمی نہیں ہوتی ہیں، اتھینٹک نہیں ہوتی ہیں. جنات کے پاس لوگ کہتے ہیں بھئی جنات کو غیب کا علم ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا جنات کو. جنات بھی ہماری طرح مخلوق ہے. علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زیادہ عطا فرمایا، جنات کو نہیں عطا فرمایا. کہتے ہیں بھئی میرے پاس جن ہے، جن غیب کی خبریں مجھے بتا دیتے. جن غیب کی خبریں نہیں بتاتا. جنات آسمانوں پر آتے جاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان کو اجازت تھی کہ آسمانوں پر آتے جاتے. فرشتے آپس میں جو باتیں کرتے تھے یہ ان کی باتیں سنتے تھے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے کسی فرشتوں کے کیا حکم دیا ہے. فرشتے آپس میں جب گفتگو کرتے یہ باتیں سن کے زمین پر آتے اور اپنے نجومیوں کو جنہوں نے ان کو قبضے میں کیا ہوتا ایک بات کے ساتھ 99 جھوٹی باتیں شامل کر کے یہ ان کو بتاتے ایسا ایسا ہونے والا ہے. اور وہ پھر آگے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بتاتے دیکھو ایسا ہونے والا ہے. حالانکہ 99 باتیں ان میں جھوٹی ہوتی، ایک بات سچی ہوتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے جنات کا آسمانوں پر، شیاطین کا آسمانوں پر جانا منع فرما دیا، پابندی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے جنات آسمانوں پر نہیں جا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا قطع کلامی کے لیے معافی، یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا، یہی سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. پھر کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی سب. بہت خوبصورت. مفتی صاحب آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں جو ہم لوگ ادھوری چھوڑ کے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور جنات کی تاریخ بیان کرنا چاہ رہا تھا میں کہ اللہ رب العزت نے تخلیق آدم سے 2000 سال قبل ان کو پیدا فرمایا اور آباد تھے. پھر انہوں نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو خالی کروا لیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں سے مکالمہ ہوا. فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بنی نوع انسانی سورہ زمین پر آئے اور یہ انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن جنات ختم نہیں ہوئے، جنات اس سورہ زمین پر آباد ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جنات کا آسمانوں پر آنا جانا تھا. اللہ رب العزت نے ولادت باسعادت کے موقع پر ان کا آسمانوں پر آنا جانا بند کر دیا، پابندی لگ گئی.
اکثر و بیشتر ہم نے ملاحظہ کیا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ راتوں میں اکثر ایک روشنی سی تیزی کے ساتھ نکل کر جاتی ہے آسمان پر، اور شہاب ثاقب اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ جنات جب آسمانوں پر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے، چونکہ پابندی ہے تو فرشتے آگ کا انگارہ ان کی طرف پھینک کر ان کو مارتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کو جب پابندی آسمانوں پر آنے سے تو آپ اوپر کیوں آ رہے ہیں۔ تو عرض کروں کہ جب آسمانوں پہ جانے پر پابندی ہو گئی تو یہ جو انہوں نے اپنے اندر ایک کنسیپٹ پیدا کیا ہوا ہے جنات نے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، تو اس کا قلع کما ہو گیا۔ اب یہ ان کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف سے جھوٹ باتیں ملا کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس جنات ہیں، ہم یہ کروا دیتے ہیں، ہم وہ کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات کو مخصوص طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن غیب کا علم جنات کے پاس نہیں ہے۔ اس کی موٹی سی مثال میں دوں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ آسمانوں پہ جانا ان کا منع ہوا، لیکن جب یہ آسمانوں پر جاتے تھے اس وقت بھی دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، جنات کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، چرند پرند کے اوپر بھی، جانوروں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے۔ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کروایا۔ جس وقت جنات اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے پتھر جو ہے جنات اپنی طاقت کے ذریعے اٹھا کر جب وہاں لا کر رکھ رہے تھے اور تعمیر کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے سلیمان آپ کا وقت آخر آن پہنچا ہے، آپ دائی اجل کو لبیک کہیے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی باری تعالیٰ میں تیار ہوں، لیکن یہ جو کام چل رہا ہے اگر جنات کو پتہ چل گیا، یہ تو سرکش قسم کی قوم ہے، انہوں نے تو کام یہ چھوڑ دینا، کام ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے سلیمان ایک ایسی ترکیب کی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے جنات اپنا کام کنٹینیو رکھیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو عصا تھا، لاٹھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے اور اس عصے کے ساتھ ٹیک لگائی آپ نے اور ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اس سے ایسا لگ رہا ہے جنات کام کر رہے ہیں سامنے تیزی کے ساتھ، اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جنات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جلال بہت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو جنات کام کرتے رہے۔ اب سلسلہ چلتا رہا، صبح و شام کام کرتے رہے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو عصا تھا اس کے اندر گھن لگ گیا اور گھن لگنے کی وجہ سے وہ لکڑی بوسیدہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑے سے جو ہے گویا کہ سہارا ملا دیوار کا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلا ارے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے۔ تو اس وقت جب جنات کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے کافی روز پہلے پردہ فرما چکے تھے، تو جنات کو اس بات سے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا بھئی تم تو دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی تمہیں غیب کا علم ہے، سلیمان علیہ السلام کا وصال تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ گویا کہ بہت بڑی دلیل پیدا ہو گئی جنات کے حوالے سے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ رب العزت جسے غیب کا علم عطا فرمائے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جنات کے پاس زیادہ طاقت ہے، انسانوں کے پاس کم، ایسا نہیں ہے، انسانوں کے پاس زیادہ طاقت ہے، جنات کے پاس کم ہے طاقت۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت سورہ نمل کے اندر بیان فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مجلس اور دربار لگا کر تشریف فرما ہے، ہدہد نے جو ایک پرندہ ہے ہدہد، اس نے آ کر خبر دی کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ کی پوری دنیا کے اندر بادشاہت نہیں ہے، ایک جگہ میں نے ایسے دیکھی ہے جہاں پر بلقیس ایک عورت ہے، وہ اس جگہ کی مالک ہے، وہ وہاں کی بادشاہ ہے، ملکہ ہے وہاں کی، تو اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے، ویسا تخت میں نے آج تک نہیں دیکھا اور آپ نے بھی شاید نہیں دیکھا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعلان فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر، ادھر سے ہدہد کو پیغام دیا کہ ملکہ بلقیس کو جاؤ میرا پیغام دو اور میرے پاس آئے وہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی اسلام کی، اور ادھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن، جنات میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسے عفریت کہا جاتا ہے، یعنی جسے ہم دیو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قطع کلامی کے لیے معافی مفتی صاحب کے بریک کا ٹائم آ گیا ہے، بات کرتے کوئی مسئلہ نہیں۔ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جان۔ اچھا مفتی صاحب یہ جادو توڑنا جو لوگ کرتے ہیں
ان کا روز محشر کیا انجام ہوگا؟ کیونکہ اس میں طرح طرح کے جادو ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں، برا بولتے ہیں، اور برے کام کے لیے ہی جادو کیا جاتا ہے. کوئی بندش کرا دی، کسی کا رشتہ نہ ہو، کسی کے اولاد نہ ہو، ڈفرینٹ طرح کے زمرے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا روز قیامت؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اچھا. جادو ٹونے کے لیے ناپاکی ایک لازمی جزو ہے. معاذ اللہ، صرف ناپاکی ہی نہیں، ناپاکی کے بعد معاذ اللہ اس ناپاکی کے اندر استغفر اللہ، نقل کفر نباشت، قرآن مجید فرقان حمید اس کو انوالو کرتے ہیں. اللہ اکبر. شیطان مطلب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ دین کو نقصان پہنچائے. اچھا. تو شیطان پھر اس کو تھوڑی ہیلپ کرتا ہے، اس کی طاقتیں تھوڑی بڑھاتا ہے اور دیگر معاملات کرتا ہے. تو جادو ٹونے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ان معاملات میں کرتوتوں میں لگے رہیں. تو آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرا ہوگا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی. ایک شخص تھا، اس کا انتقال کے وقت جب وہ مر رہا تھا، اس کی روح قبض ہو رہی تھی، تو روح نکل کے نہیں دے رہی تھی، ہاسپٹل میں تھا. اچھا، روح اس کے جسم کے اندر موجود ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آخری وقت ہے، لیکن نکل نہیں رہی ہے روح. اس کے باوجود وہ وینٹیلیٹر پر موجود ہے، اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اور اس کی آنکھوں کے اندر کیڑے جا رہے ہیں، اس کی ناک کے اندر، اس کے منہ کے اندر. تو ڈاکٹر بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی ماجرا کیا ہے. جب ڈاکٹروں نے تحقیق کی بھئی یہ بندہ کون ہے، تو پتہ چلا انتہائی شاطر قسم کا، خطرناک قسم کا جادوگر تھا یہ. اللہ اکبر. اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگوں کو بتاتا تھا میں یہ جادو کرتا ہوں، فلانا جادو کرتا ہوں، الٹے سیدھے عملیات کر کے اور لوگوں کو جھانسے میں لا کر اور ان کے جو ہے اچھے برے جائز ناجائز کام کیا کرتا تھا. تو مرتے وقت عبرت کے طور پہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو ابھی یہ مرا نہیں ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. انتہائی اذیت ناک موت ہوتی ہے جادوگر کی. انتہائی اذیت ناک موت کے بعد قیامت تک وہ اذیت میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر قیامت کے بعد جب دوزخ میں دوزخی چلے جائیں گے تو اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہ دوزخ میں رہے گا. اور آج کل کے دور کے اندر فی زمانہ ہماری بھولی بھالی مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر موجود ہیں وہ اسی طرح لوگوں کے بہکاوے میں آ کر چلی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا، ایک روحانی علم ہونا ایک الگ ہے، بالکل. جادو ٹونا ایک الگ ہے. روحانیات والے معاملات وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے دم درود وغیرہ کر کے قرآنی آیات وغیرہ بتا کر آپ کو بتایا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے وظیفے دیے جاتے ہیں، وہ جائز ہے. لیکن اس کی آڑ میں کوئی اگر جادوگر کے پاس چلا جائے اور کوئی ایسا کام کروانے کے لیے بھائی مجھے یہ کروانا ہی کروانا ہے، تو یاد رکھیے گا اول تو ہر کام کا اختیار اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ ایسے جادوگروں اور نجومیوں کے پاس چلے جائیں تو گویا اس نے اللہ پر اپنا یقین چھوڑ دیا. ایک غیر مسلم کے پاس چلا گیا تو گویا اس نے اپنا ایمان بھی داؤ پر لگا دیا، اور پھر اس نے اس بات پر یقین کر لیا. تو اس کی یقین کی اگر ایسی صورت ہو گئی کہ اسی کو سب کچھ مان لیا تو وہ جو کروانے والا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال ہے، ان لوگوں سے بچنا چاہیے. دیکھیں، جادو ٹونا اثر کرتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر پاک اور صاف ذات کس کی ہوگی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک یہودی عورت نے جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ کے اوپر جادو کے اثرات نمودار ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ حیات ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو دور کرنے کے لیے کیا کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتوں کو نازل فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک پتلا اور بال وغیرہ جو ہیں ایک کنویں کے اندر جہاں دبائے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ لے کر آؤ، نکال کر لاؤ. وہ نکال کر لے کر آئے، اس کے اوپر گٹھانیں لگی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 2 صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے حکم سے قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے چلے گئے اور ان گٹھانوں کو کھولتے چلے گئے. تلاوت فرماتے چلے گئے، گٹھانوں کو کھولتے چلے گئے. جیسے جیسے سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت ہوتی گئی وہ گٹھانیں کھلتی چلی گئیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے راحت اور سکون عطا فرما دیا. اب یہ بات سوچنے کی ہے، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہوتا ہے، لیکن بچاؤ کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا. اس کے توڑ کے لیے جادوگروں کے پاس نہیں جانا ہے ہم نے. اس کے توڑ کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے، روحانی عملیات موجود ہیں.
سورہ مزمل قرآن پاک میں موجود، سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سب سے بڑھ کر سورہ بقرہ موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے متعلق مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے روزانہ، اللہ رب العزت اس گھر کو جادو ٹونے اور شیاطین سے محفوظ فرماتا ہے۔ جتنے بھی جنات ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، جنات ہمارے گھروں کے اندر موجود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو برتن ٹوٹا ہوا ہو اس کو استعمال نہ کرو، یا ٹوٹے ہوئے برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہیں پیو؟ کیوں کہ جو ٹوٹے ہوئے برتن ہیں وہ جنات اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، ان کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء کے اندر جب ہم جاتے ہیں، ناپاک جگہیں جو ہیں وہ جنات کے رہنے کی جگہ ہیں، شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں۔ واش روم ہر گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ واش روم میں جانے سے پہلے اگر آپ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جنات اور شیاطین کے درمیان اور انسان کے درمیان اللہ رب العزت پردہ فرما دیتا ہے، پھر وہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، بالکل، پھر وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں ان سے حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار حفاظتی معاملات ہیں جن کے متعلق ہمیں کہا گیا یہ اختیار کرو، اللہ رب العزت کی حفاظت میں، حفظ و امان میں آ جاؤ گے۔ بالکل مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جنات کی حاضری ہوتی ہے یا مجھ پہ جنات آ جاتے ہیں اور میرے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں، ان کو خود ایسا لگتا ہے یا ان کو کوئی کہہ دیتا ہے، تو یہ ماجرا آخرکار ہوتا کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہے کہ سچ میں انسان کے اوپر جن آ سکتے ہیں؟ دیکھیے جنات کی حاضری سے متعلق میں بتاؤں کہ جنات کی حاضری ہر شخص پہ ہو سکتی ہے، اور اس کی سب سے کم ترین صورت میں آپ کو بتاؤں، ہر وہ شخص جو انتہائی غصے کے عالم میں ہوگا اس کے اوپر شیاطین ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، بہت سے لوگ غصے میں کانپنے لگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ غصے میں اس قدر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں گویا کہ منہ سے جھاگ نکلی اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اس کے رگوں کے اندر خون کے ساتھ شیاطین دوڑتے ہیں اور اس کو اشتعال دلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں۔ یہ شیطان اس کے اوپر حاضر ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہے اور شیطان اس سے جو چاہ رہا ہے وہ کروا رہا ہے۔ ایسے موقع پر فرمایا گیا کہ فوراً وضو کر لو۔ اچھا دوسری صورت جنات کی حاضری ہونا، تو جنات آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، جنات کی حاضری ہوتی ہے، بلکہ جو جنات زدہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، عامل حضرات، میرے اپنے نانا الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسا کرتے تھے، ان کے سامنے جنات کو حاضر کرتے تھے، مطلب انہی کے اوپر جنات حاضر ہو گئے اور پھر جنات خود بول کے بتاتے تھے کہ بھائی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے اس کے ساتھ لگا ہوں اور میں نے اس کو یہ تکلیف پہنچائی، مجھے کس نے بھیجا؟ مجھے فلاں شخص نے بھیجا، میں خود سے آیا ہوں یا جادو کے ذریعے سے آیا ہوں۔ وہ پورے کا پورا جو ماہر عامل جو ہوگا وہ حاضر کر کے وہ اس سے اگلوائے گا، اور پھر وہ جنات یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی میں مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی میری عمر کتنی ہے، ساری حاضری کے ذریعے سے ساری معلومات ان سے لی جاتی ہے اور پھر ان کو نکالا بھی جاتا ہے، ان کو بھگایا بھی جاتا ہے۔ یہ بالکل ہے، حقیقت ہے اس میں۔ اور یاد رکھیے گا جنات کے اندر جو شیاطین ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، جو نیک جن اگر حاضر ہوں گے کسی کے اوپر وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نیک جن کبھی بھی غیر شرعی کام کرنے کا حکم نہیں دیں گے، شیاطین جو ہیں وہ غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیں گے، جو کافر جن ہوں گے۔ بالکل مفتی صاحب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت پیاری ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں یا ان کے اوپر جیسا ایسے معاملات ہوتے ہیں، میری کچھ ایسی دوستیں بھی رہ چکی ہیں جو اچانک سے پراسرار طور پہ جن کی اموات ہو گئی، موت ہو گئی، اور گھر میں دیکھا گیا تو ان کے جسم کے اندر ایک قطرہ بھی خون نہیں تھا۔ اب ان کے جو معاملات پتہ چلے تو یہ پتہ چلا کہ شاید ان کے اوپر جو ہے وہ جن عاشق تھا اور وہ ان کو اپنی دنیا میں لے گیا۔ تو کیا یہ بھی ممکن ہے؟ یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہم بریک سے واپس آ کر لیتے ہیں۔ ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا مت، نیوز بریک کا ٹائم ہو گیا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔